बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें अपोजिशन कर रही है, यानी तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तहरीक अदम एतमाद जब लाई जाएगी और ये जो पूरी कोशिश हो रही है, जिसके बारे में हमने कैपिटल टॉक के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा बहस की है, क्या ये पूरी तहरीक, ये सारा मामला ऑर्गेनिक है, यानी ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर सियासी है, या इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है लेकिन उनकी बेरिंग सियासत के ऊपर होती है। वो ज़मीनी हकायक है, वो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से हमेशा रहता है। क्या अपोजिशन ये सब कुछ किसी के एमा पर कर रही है और कुछ सोच कर रही है? क्या उनके जहन में ये है कि जो क्रंच टाइम है उस पर उनको सपोर्ट जो दरकार है वो मिल जाएगी? याद रहे कि ये क्वेश्चन हमेशा होता रहा है अपोजिशन से कि क्या ये अपोजिशन इस काबिल है। और आज भी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन तो 3 साल में 13 कोशिशें कर बैठी है इस हुकूमत को गिराने की, ये हमें गिराएंगे। यानी एक किस्म का ताना दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि भाई इनमें इतनी सख्त नहीं है कि ये हमें गिराएं, ना ही इनसे कुछ हो पाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि नहीं, हम तगड़े हैं। और एक बहुत अहम खबर जो कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से आज फाइल की गई, और उस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत के इत्तेहादियों से ज़्यादा शायद रिलाय करेगी उन अरकान के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन एक ख़ास मौके पर तहरीक इंसाफ का जो पूरा हुकूमत है उसे साइड पर रख के तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे। ये एक सवाल है, लेकिन सवाल ये है जो मेरा पहला नुक्ता था, क्या ये सब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल खालिस्तन सियासी है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं, जो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हो रहा है? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी कि अगर इतने पापड़ बेलने के बाद इस दफ़ा भी अपोजिशन के हाथ कुछ ना आया तो आप सोचिए कि यह हुकूमत कितनी मजबूत होगी, इमरान खान साहब बहसीत वज़ीर आज़म कितने मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ये सवाल अपने मेहमानों के सामने हम आज रखेंगे। मलिका बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया। जनाब अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं और एडिटर इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के और मियां नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। मलिका बुखारी साहिबा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आप लोग? वैसे भी ज़रा हुकूमत में कहा जाता है कि जब कोई हुकूमत में होता है तो उसे बहुत सारी बातें जो हो रही होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती, और आप एक ख़ास चश्मा, एक ख़ास लेंस से देख रहे होते हैं चीज़ों को, आपको ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आ रहे होते, आप कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं होता। नहीं मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं तो इनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो कोशिशें इन्होंने मुतअद्दिद बार की हैं उसमें नाकामी हुई है, नाकामी इनके मुकद्दर में लिखी गई है। अच्छा, फैटफ की कानून साजी के बारे में बात की जाए, पाकिस्तान के पार्लियामान से 33 बिल को पास कराने की बात की जाए, सेनेट चेयरमैन के ओहदे के या उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाए, वज़ीर आज़म का हाउस से कॉन्फिडेंस लेने की बात की जाए, जब इन्होंने हमारी अददी अक्सरियत को चैलेंज किया है, इनको नाकामी का सामना हुआ है। तो हम हवा में बात नहीं कर रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, अपनी अददी अक्सरियत के ऊपर हम पुरएतमाद हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म की क़यादत में यकीन रखते हैं और हम हक़ाइक़ के ऊपर ये बात कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कोशिश की, नाकामी हुई। हमें लगता है कि इनका जो ये इत्तेहाद है जिसके अंदर कोई यकसुई नहीं है, जिसके अंदर तफरीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाएं, शहबाज शरीफ शायद ये नहीं चाहते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तैयार है? हुकूमत और उसके इत्तेहादियों में यकसुई है, वो कंसेंसस है जो कि एक हुकूमत चलाने के लिए होता है, अपैरेंटली तो नज़र आता है, लेकिन आपके बहुत से इत्तेहादी ऐसे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि यार मारे जा रहे हैं, बड़ी महंगाई है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम बस देखिए मजबूरी के तहत हैं इस इत्तेहाद के अंदर। ये मैं ऑनेस्टली, बहुत से आपके इत्तेहादी ऐसे जो ये कहते हैं, आप ये बात कह सकते हैं विद ऑल द कॉन्फिडेंस के जो हमारे साथ हैं और जो हमारी हुकूमत के अंदर यकसुई है, ये हमारे ज़ोर बाजू पर है, ये किसी और वजह से नहीं? देखिए बिल्कुल मुनीब, ये 2 इत्तेहादी जो अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट किया है, ये दोनों अपने मंशूर के तहत इलेक्ट होकर पाकिस्तान के सियासत में आए हैं। इनकी अपनी तरजीहात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके से हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, इनकी सपोर्ट चाहिए, इन्होंने कभी भी उस सपोर्ट का इनकार नहीं किया। कभी भी पाकिस्तान की नेशनल टेलीविज़न पे या किसी फोरम के ऊपर ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं,
ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے, ہمارا اتحاد ختم ہو گیا ہے. تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یا ہماری پش پر ہو رہی ہیں تو وہ تو سیاسی گفتگو ہوتی ہے. نہیں, اہمیت کی بات نہیں, سیاسی گفتگو ہوتی ہے. ایک سیاسی پارٹی جس کا منشور مختلف ہے, جس کی شناخت مختلف ہے, اس کو تحفظات ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ منسلک ہیں. یہ ہمیں بتائیں کہ یہ نمبر گیم کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اور جو عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, اگر تیار ہیں تو آئیے پارلیمان میں لے کے آئیے, مقابلہ کیجئے, ہم سیاسی طریقے سے آپ کا مقابلہ کریں گے. آپ نمبر گیم پورا کریں تاکہ پاکستان کی عوام بھی دیکھیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ان میں سچائی ہے, حقائق ہیں یا نہیں. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان, اور دوڑا کے دیکھ لیں حضور, آپ لے آئے طریقے عدم اعتماد, وہ تو پیور میتھمیٹکس ہے, اور مجھ سے حساب کتاب تو یقینی طور پر آپ زیادہ اچھا کر لیتے ہیں. تو سر یہ تو سمپل میتھمیٹکس ہے, کرا لیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ناکام ہو گئی تو ایسی لائن پیٹے گی اس دفعہ اپوزیشن کی کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. اچھا, دو باتیں اس میں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 13 دفعہ یا اس سے پہلے بہت سی, جو ملکہ نے بھی ذکر کیا, بہت سی واقعات کا اور اوکیزنز کا کہ جہاں اپوزیشن گورنمنٹ ون دا ڈے, جس طرح جو بھی منی بجٹ کا تھا یا جو بھی دوسرے تھے, یہ جو ہے نا یہ پہلی دفعہ فرسٹ سیریس اٹیمپٹ ہے ود آل آنیسٹی اپوزیشن کی طرف سے, ہم کمبائنڈ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو گرانے کے لیے. اس سے پہلے ایک ایفرٹ کی گئی تھی, اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب سینٹ کا الیکشن تھا, اور وہ سیریس ایفرٹ بھی اپوزیشن ہی کی جیت میں رزلٹ اس کا آیا تھا. تو سیریس ایفرٹ جب ہوگا تو اس کے نتائج بالکل مختلف آئیں گے. نارمل تو ڈے ٹو ڈے تو بہت سے ہر روز ایسے اوکیزنز آتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے, ہم اس کو بٹلی اپوز کریں گے یا بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن ایک سیریس اٹیمپٹ آپ نے دیکھا تھا, ایک ماحول بنا تھا جب یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا تھا, اور وہ جو ان کو ووٹس ریکوائر تھے حفیظ شیخ کو گھر بھیجنے کے لیے, وہ ان کو ملے تھے باوجود حکومت کی بھرپور کوشش کے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو نمبر کا تعلق ہے, نمبر گیم کا تعلق ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے ممبران ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو بھی ہیں. بٹ زبیر صاحب ایک منٹ سر, ایک سیکنڈ یہ مجھے بتا دیجیے گا, مجھے اتنا بتا دیں, خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, کہ فون کال آنے بند ہو جائیں گے جس دن, اسی دن تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. مولانا صاحب کہتے ہیں جی ہوم ورک کر رہے ہیں. آپ ہوم ورک پہ توجہ دے رہے ہیں, اس پہ انحصار رکھے ہوئے ہیں, یا اس انتظار میں ہیں کہ وہ فون کال جو آتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں تو پھر ہم کچھ کریں؟ آپ کا دار و مدار ہے کس پر؟ دونوں چیزیں نا. ایک اپنی ایفرٹ تو ہونی ہی چاہیے نا. اگر اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے اور سارا انحصار کریں گے کہ فون کالز نہ آئیں, تو اس سے تو نہیں صرف کام بنے گا نا. ہمیں 172 ممبران کو اس دن نیشنل اسمبلی میں موجود ہونے چاہیے جو اپوزیشن کے لیے یا عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دینے کے لیے موجود ہوں. سو وہ ہمیں ایفرٹ تو کرنی ہی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو فون کالز کا سلسلہ ہے وہ قطع ہونا بھی بہت ضروری ہے, کہ جی اگر فون کالز نہیں آتی تو پھر ظاہر ہے نتائج پہ بہت مختلف. مطلب زبیر صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں سر کہ ابھی تک وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور آپ امید کرتے ہیں کہ منقطع ہو جائے؟ یہ تو آپ کو ملکہ زیادہ اچھا بتا سکیں گی. سر میں پوچھا, سر میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے تو سرے سے ہی کہہ دینا ہے کہ فون نمبر, وہ تو کہیں گی میں جانتی ہوں, میں تو رائے ہی دے سکتا ہوں. جن کی کاوش, وہ تو کہیں گی جن کی کاوش ہے وہ بتائیں نا کہ نمبر سے, جن کی کاوش ہے, جن کی چاہت ہے, جو بچے, کچھ سیاسی بچے کسی کی شفقت چاہتے ہیں, وہ بتائیں گے نا کہ فون کالز آتی ہیں نہیں تھی. ہم کیوں بتائیں گے؟ آپ کے ممبران کو آتی ہیں پھر وہ دوڑے چلے آتے ہیں. آپ کو تفصیل ہے, لیکن زبیر صاحب انسائیڈ ویو ہے نا بھائی, کہہ رہے ہیں نا, تو سر اس کا آپ کوریڈورز آف پاور میں ہے نا, آپ کو وہاں نہیں دیکھیں فون کالز. اب ایک دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ
کوئی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں ہے پاکستان میں، چاہے وہ حکومتی ارکان ہوں یا کوئی اور ادارے ہوں، جن کو یہ محسوس نہیں ہے کہ کتنی سیریس سچویشن ہے پاکستان کے لیے اس وقت، اور عمران خان کا ہر روز کا رہنا ایز پرائم منسٹر کتنا زیادہ شدید مشکلات میں اضافہ کرتا جائے گا 22 کروڑ پاکستانی عوام کے لیے نہ صرف، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے۔ تو اگر آپ کی معیشت اتنی ڈوب جائے گی تو میرا خیال ہے سب سفر کریں گے۔ تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سب کو محسوس ہو کیا ہے۔ بٹ سر اگر انڈیکیشنز کے اوپر ہی چل رہا ہے تو پھر آپ لاسٹ دیکھ لیجئے سینٹ میں وہ اسٹیٹ بینک اٹانومی کا جو امینڈمنٹ ایکٹ تھا اس کے حوالے سے کیا ہوا، اس دن کیا ہوا، اس سے پہلے وہ جو 30 بل تھے ان کے اوپر آپ کو بڑا اعتراض تھا، یہ ایک دن میں کرا لیے، اس دن کیا ہوا۔ تو اگر انڈیکیشنز پہ جانا ہے پھر تو مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہی سمجھیے، پھر تو کچھ نہیں ہونے والا سر آپ سے۔ نہیں بالکل ہونے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ جب اپوزیشن نے سب سے زیادہ سیریس ایفرٹ کیا تھا، اٹ واز اے میٹر آف مطلب ہم نے یہ پروف کرنا تھا کہ جی یوسف رضا گیلانی کین ون اینڈ ہی ون۔ تو جب اگر دیکھیں نا بہت سی تیاری آپ کو خود بھی کرنی پڑتی ہے نا، یہ تو نہیں آپ تمام چیزیں ریلائی کرنا کسی اور پر چھوڑ دیں کہ جی فون کال آنے بند ہو جائیں تو ہم جیت جائیں گے۔ تو تمام ایسپیکٹس کلیئر ہونے چاہیے اور 100% انشور ہونا چاہیے کہ جی ہمارے لیے وکٹری۔ لیکن سر آپ کے سینئر نائب صدر ہیں جناب شاہد خاقان بھائی صاحب، وہ ریالٹی ہے، آپ بھی ایگری کرتے ہیں، بٹ انصار بھائی صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہے، اب کل کے روز آپ متضاد دعوے دیکھیں اور پھر آپ کی سٹوری میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ ذرا بات کر لیں کہ کیا واقعی اگر یہ لفظ کہا جائے کہ اپوزیشن کو پلے اپ تو نہیں کوئی ہو رہی، وہ کھیلی تو نہیں جا رہی، کھلائے تو نہیں جا رہے، یا کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس کا انہیں پتہ نہیں اور عین موقع پر ہاتھ ہو جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بصد احترام ہاتھ ہو چکا ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی میری ایگریمنٹ ہو گیا ہے، مارچ میں حکومت چلی جائے گی، وہ پتہ نہیں کون سے سن کا مارچ تھا، حکومت نہیں گئی، آج بھی موجود ہے، وہ اتنا بڑا تام جھام لے کے اسلام آباد آئے، کچھ نہیں ہوا۔ اب متضاد نمبرز ہیں، متضاد فگرز ہیں، جی ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ذرا ایک کلپ سنیے۔ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے کیپٹل ٹاک میں آتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو منسٹرز ہیں، ہمارے ساتھ تو حکومت کے ایم این ایز ہیں، تو بھائی ہیں تو کہاں ہیں؟ جب دیکھیں جب بھی تحریک عدم اعتماد یہ لے کے آئیں گے نا، آپ کو پہلے سے 5 زیادہ ہی لوگ نظر آئیں گے ووٹنگ میں ہماری طرف انشاءاللہ تعالی۔ جتنی جلدی میں پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ہیں نا، آپ یقین کریں ان کا تو دل کرتا ہے کہ دن نہ چڑھے چلے جائیں، اور وہ 2 درجن سے زیادہ ہے۔ فیصل آباد میں 7 ایم این اے ہیں، 5 رابطے میں ہیں، 5۔ اگر ہم نے ان پر رلائی کرنا ہوتا ودن پارٹی تے کدی تے گئے سی، کدی تے گلانی انگو انہاں نو جناب اسی پھٹے تے پا کے تے چھڈ آنا سی نوان۔ وہ بھائی الٹا حساب ہے، اپوزیشن کے 20-22 لوگ جو ہیں وہ ادھر رابطے میں، یہ جب عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ ایشو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پہلے ہم 20-25 لوگ کہتے تھے، آپ یقین جانیں کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی آپ دیکھ لینا کہ 50% لوگ جو ہیں ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے۔ 25 سے 30 ارکان پہلے بھی اڑنے کو تیار تھے، وہ ڈاریں ساری غائب ہونے کو تیار اور آپ پھر تیار ہیں۔ انصار بھائی صاحب پہلے تو سر یہ بتا دیں، وہ کہتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، آئیں نا جی کسی اہم موقع پر، اور ابھی زبیر صاحب obviously سیز کری پہلی سیریس ایفرٹ ہے، آپ بھی اسے کہیں گے سر یہ پہلی سیریس ایفرٹ ہے؟ دیکھیں میں کل سے پہلے تک، کل میری بات ایک اپوزیشن کی بہت ہی اہم شخص سے بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ اگر فرض کریں جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا کہ آرگینک، اگر فرض کریں کہ نیچرل کورس میں چیزیں چل رہی ہیں، آئی ڈونٹ سی اینی چانس فار دا ریزن کہ جی ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس بہت سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک مسل ہوتا ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے آپ 10-15-20 ایم این ایز کو آپ روک دیں تو بس اپوزیشن کا کھیل ختم ہو جائے گا، اور مینیج کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کل جو میری بات ہوئی تو جس طرح کی میری ڈسکشن ہوئی اور جو مجھے انہوں نے انفارمیشن دی تو مجھے گڑبڑ لگتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے گڑبڑ لگتی ہے، اور اس میں جو دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ نیچرل کورس میں چیزیں چلنی چاہیے، اور اس کو تمام دونوں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، اگر آپ فرض کریں کہ کسی کے اوپر بھی کسی ادر دین پالیٹکس یا پارلیمنٹ کے کسی اور پہ اگر ڈپینڈنس آپ کی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کچھ کیلکولیشن یا آپ کی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز ہیں
کہ جی 30 لوگ آپ کو اس بائی دا اینڈ آف دس منتھ مل جائیں گے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور یہ کہ جی آپ نے دیکھیں جو پچھلے 2-3 ہفتوں میں کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوئی. زرداری صاحب آ گئے, ان سے بھی ملے, وہ چودھریوں سے بھی ملے, پھر شہباز شریف صاحب بھی ان سے مل رہے ہیں. اچھا MQM یہاں پہ آ گئی, الائز سے بھی مل رہے ہیں, اپوزیشن والے بھی آپس میں مل رہے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب سے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر شہباز شریف صاحب بھی ایون جہانگیر ترین صاحب سے جا کے مل لیں گے. اچھا یہ کہ یہ سارے پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, مجھے جو لگتا ہے کہ جو آپ نے ایک شروع میں انٹرو میں بات بھی کی تھی, مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ استعمال ہو جائے گی, پھر ایک دفعہ پھر استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں ان اینی کیس اگر یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, اور یہ بات جو میرے سے ہوئی اور جو مجھے اس طرح سے بتائی گئی, اگر وہ ہے پھر بھی استعمال ہی ہوئی نا. ہاں مطلب ایون ادروائز اچھا یا تو کوئی اگر گریٹر گیم ہے اور ان کو ویسے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر تو پتہ نہیں ہے, پھر تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری نظر میں جو انفارمیشن کل سے پہلے میرے پاس نہیں تھی, اٹ از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر فار پاکستان. اتنی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی اور سہارے کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ جو شاید بٹ سر وہ شہباز صاحب نے آپ کو بتایا کہ صحافی نے ان سے سوال کیا, انہوں نے تقریباً جھڑک کے کہا کہ یار آپ کو ہم سگنلز والے لگتے ہیں, اشاروں کے اوپر ہم چل رہے ہیں, آپ کو ہم اشاروں والے لگتے ہیں. اچھا میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ اب شاہد صاحب کی آپ نے بات کی نا, شاہد خاقان عباسی وہ اس وقت ایز آف ٹوڈے وہ اشاروں والے نہیں ہیں, مطلب اشاروں والے وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ کانٹیکٹ نہیں رکھ رہے فرض کریں. لیکن اور لوگ ہیں, فرض کریں زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ ان کو شاید ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن میں یہ بھی میری اپوزیشن میں ناٹ دا لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز, دوسرے جو ان کے اپوزیشن کے جو چھوٹی پارٹی ہے ان کے لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بندہ اگر یہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو ہمارے اس بندے کو آپ وزیر اعظم بنا دیجیے گا. اگر یہ ہوتا ہے تو اگر نہیں ان کو تو میں بتاؤں مجھے نہیں سمجھ آتی جو آپ کی خبر ہے جن سے بھی آپ کی بات ہوئی, ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ زبیر صاحب کی بات سن لیں, ان کی ایکسپیکٹیشن ہوپس اتنی پکی ہیں کہ جیسے سارا کچھ ہوگا ویسے ہی. اچھا میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہو گیا پھر بھی بڑے افسوس کی بات ہے, اور نہیں ہو گیا تو استعمال تو آپ ہو گئے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. ہاں نہیں ہے تو بڑا ویری انفارچونیٹ فار دا پالیٹکس آف پاکستان. ہم نے پھر کیا سیکھا مجھے, بٹ دس از ٹیکنگ پلیس ایز اے میٹر آف فیکٹ. جو آپ کی خبر کے مطابق گڑبڑ ہیں, چیزیں گڑبڑ ہیں, اس طرح اتنی اسموتھ نہیں ہے یا اتنی نیچرل نہیں ہے جتنی میں کل سے پہلے سمجھتا تھا. یہ میری اپنا on the basis of what I have discussed with a well-informed opposition person. Very well-informed. یہ میں ذرا دوبارہ اس کو لاؤں گا ملیکہ بخاری صاحبہ کے سامنے بھی اور زبیر صاحب کے سامنے بھی. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی. جیسے پہلے کہا تھا یہ لائن پٹی اگر اس اپوزیشن کی, اس کے اوپر بھی ذرا بات ہو جائے کہ عمران خان صاحب will become a very powerful minister. یہ بحیثیت کام پاکستانی ہے, میرا تجزیہ یا میرا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہمارے پینلسٹ بھی یہی محسوس کرتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملیکہ بخاری صاحب, ایک دفعہ میں آپ کو کہتے ہیں نا وہ چانس دیا جاتا ہے نا, پھر سوچ لیں. آپ کو یہ لگ تو نہیں رہا کہ کوئی ایک ایسا زاویہ ہے جس کی طرف پوری حکومت سمیت وزیر اعظم کے آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں, کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا آپ کو نالج تو ہے لیکن آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے, اپوزیشن اس کے اوپر کیش آن کر رہی ہے, اور آپ کو کیونکہ جو کانفیڈنس آپ زبیر صاحب کا دیکھ لیں, آپ پوری اپوزیشن کا دیکھ لیں, ملاقاتیں سب کچھ اپنی جگہ موجود ہیں, یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہے, کچھ کامن سینسیکل بھی ہوتی ہے نا بہت سی چیزیں. سو آپ کو پریشان ہونا چاہیے میرے خیال میں. نہیں منیف صاحب, ہم نہ پریشان ہیں نہ گھبرا رہے ہیں, حیران بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یہ اپنا بیانیہ اسی کانفیڈنٹ طریقے سے پچھلے 3.5 سال سے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جو بصد احترام جس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, جو جھوٹ پر مبنی ہے, جو حقائق سے بہت دور ہے. آپ یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ہم شاید چیزوں کو اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہے. دیکھیں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم سیاسی طور پر شاید اتنے شاطر نہیں ہیں, ہم سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں. جن لوگوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا ان کو ہم نے کہا اس طور پر مجبور کر دیا کہ ساتھ بیٹھنا پڑا, اپنے ہی بیانیے
سے دور ہونا پڑا، جن کو کہتے تھے کہ وہ احسان فراموش ہیں ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگانا پڑا. تو سیاسی طور پر ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے. ہم نے ان سے وہ کام کروائے ہیں جو یہ سیاسی طور پر کرنا چاہتے نہیں تھے، جو ان کے بیانیے سے بہت دور تھے نا. بیانیہ مختلف، لیکن ہمیں سیاست آتی ہے، ہم نے ان کو سیاست کر کے دکھائی ہے. جہاں تک عوام کے منتخب پاپولر، میں مکمل کروں، جہاں تک عوام کے منتخب پاپولر وزیر اعظم کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ہم عوام کے زور بازو پہ 23 سال کی جدوجہد کے بعد آئے ہیں. ریاست کا کوئی ادارہ سوائے اپوزیشن کے رہنماؤں کے، جن کی یہ اب سیریس کوشش ہے، اس سے پہلے نان سیریس کوشش تھی، کسی بھی ایسے اقدام میں متحرک نہیں ہے. جو منظرنامہ یہ پیش کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی ریاست کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہینڈز آن ہارٹ کے کوئی فون نہیں آتا، کوئی کسی کے ممبر کو دباؤ میں نہیں ہے کوئی، اور وہ اپنی ول کے ساتھ اس طریقے عدم اعتماد کو آپ کے اتحادی بشمول آپ کے ممبران کے ڈیفیٹ کریں گے، اور کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ہینڈز آن ہارٹ ٹائپ. بالکل ہمارے اوپر کوئی سیاسی دباؤ نہ تھا نہ ہے، کیوں ہونا ہوگا. ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے ہیں. اتحادیوں نے جب اپنے منشور پہ الیکٹ ہو کر آئے، ہماری ترجیحات کے اوپر ہمارے ساتھ حکومت میں آئے. ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا. آپ کے نزدیک طریقے عدم اعتماد لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ناکامی ہوگی. ان کے پاس اگر نمبر گیم موجود ہوتے تو آج تحریک عدم اعتماد لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے. کہتے ہیں کہ صحیح وقت پر فیصلہ کریں گے، وہ صحیح وقت کب آئے گا؟ ہماری حکومت کو مکمل ہونے کے 4 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں. کہاں ہیں آپ کی تحریک عدم اعتماد؟ کہاں ہیں آپ کے لمبے دعوے؟ آپ تو یو آر ٹرائنگ ٹو رائل دیم اپ، بٹ دی فیکٹ ریمینز کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے لائیں گے نا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. بھائی یہ ہوم ورک تو 3.5 سال سے کر رہے ہیں نا. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو پی ڈی ایم کا ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، ہم نے نامنی پریزنٹ کیا، ان کے نمبرز کتنے تھے؟ آپ سے لوگ وعدے کر کے جاتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں گے الیکشن کے اندر، آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. یہاں پہ یوسف رضا گیلانی کی الیکشن کی بات ہوئی کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی، آپ نے فتح حاصل نہیں کی. معاف کیجیے گا زبیر صاحب، وہ پاکستان کی پارلیمان کے لیے کالا دن تھا. ضمیر فروشی کے ایک عمل سے ایک شخص پارلیمان میں آیا تھا، پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کی ضمیر کی بولیاں لگی تھیں. یہ پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بولیاں لگ کر ممبران پارلیمنٹ نے ضمیر بیچ کر ایک شخص کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا سینٹ کے اندر. یہ بہت غلط بات ہے. اس کی ضمیر فروشی ہوئی تھی ایبسلیوٹ، اس کی تو ویڈیوز پاکستان کی عوام کے نہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑے. اچھا ویسے ضمیر فروشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ کا حتمی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مخالف ہے یا حریف ہے، وہ آپ کا حلیف بھی بن سکتا ہے. ہم نے دیکھا کتنے تلخ تعلقات تھے اور اس میں کتنی تلخی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اور جو باتیں جناب عمران خان صاحب نے کہی. آج پاکستان مسلم لیگ کاف ایک مضبوط اتحادی ہے آج کی حکومت کی. سو وہ بہت سے اختلافات آپ کو بھلا کے آگے بھی جانا پڑتا ہے. بٹ زبیر صاحب ایک کانفیڈنس میں آپ کو بھی کہوں گا، کانفیڈنس اوور کانفیڈنس میں بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. آپ ہوم ورک کریں، آپ انتظار کریں کہ کالیں بند ہو جائیں نہیں ہو جائیں. وہ تو حکومت تو ڈینائی کرتی ہے کہ یہ کال ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ کوئی آپ لوگوں کا بنایا ہوا فنومنا ہے. بٹ فیکٹ ریمینز، کیا اس بات پر توجہ دی ہے سر؟ آپ کے بہت سے لوگ دے رہے ہیں، اور جو انصار بازی صاحب نے بھی ابھی کہا کہ بھیا اگر استعمال ہو گئے، یہ ایک سوال ہے سر کہ اگر استعمال ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب is going to be a very powerful prime minister then. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ملکہ نے کہا کہ جی یہ ریاستی اداروں کو بدنام کرتے ہیں. ان کے اتحادی ہیں کامل علی آغا. ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے بار بار کیا کہا ہے کہ ان کا اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ آئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ. ان کا اتحاد انہوں نے کہا ان کے ساتھ نہیں ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں. اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ پھر حکومت سے بھی باہر آ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کامل علی آغا نے کہا ہے. اور سینیٹر میں نے نہیں کہا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ 15 سال کی 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں اور وہ ابھی عمران خان کو ڈمپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شیخ رشید نے کہا، انٹیریئر منسٹر جو ایوارڈ وننگ منسٹر ہیں. تو پلیز، اور جہاں تک ضمیر فروشی کا تعلق ہے، وہ جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے طور پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے 13 کون ہیں ایم این اے جنہوں نے الگ ووٹ دیا ہے ان کی پارٹی کے، تو کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، اگر ضمیر فروش تھے. اور دوسری بات ہے، آپ نے ہر ہتھ کنڈا حکومت نہیں کرتی ہے استعمال. آپ نے آج تک اس کا رزلٹ آیا ہے جب وہ سینٹ کے الیکشن کا تھا، جو کیمراز فٹ کروائے تھے، آج تک اس کا آپ نے یہ نہیں تحقیق کر کے بتایا کہ ہوا کیا تھا. اور جہاں تک
جی ہماری سیکیورٹی کے لیے کروائے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی اگر ناکامی ہوئی, دیکھیں پالیٹکس ظاہر سی بات ہے, اس قسم کے اگر آپ انیشیٹوز لیں گے, اس قسم کی کوئی چیز کریں گے, تو اس میں یہ تو ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی فتح بھی ہو سکتی ہے, جس کا ہمیں ظاہر ہے بالکل 100% یقین ہے. کسی بھی چیز میں اگر آپ ہائی رسک گیم میں کرتے ہیں, اس کا اپ سائڈ بھی دیکھتے ہیں اور ڈاؤن سائڈ بھی دیکھتے ہیں. اپ سائڈ پاکستان کی قوم کے لیے, 22 کروڑ عوام کے لیے, اس کے لیے اگر ہمیں تھوڑا بہت رسک لینا پڑے گا تو وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کنونسڈ ہیں, ہم ایک چیز پر کنونسڈ ہیں کہ یہ اتنے نکمے ہیں کہ انہوں نے ودن اے ویک, ودن اے منتھ اتنی خراب ان کی پرفارمنس ہونی ہے, اس سے بھی بدتر ہونی ہے جتنی ابھی ہے, کیونکہ اضافہ ہو رہا ہے پرابلمز میں, کمی نہیں آ رہی ہے. مہنگائی اگر آج کا ہم فگر لیں, جو فگر ابھی لاسٹ منتھ کی تھی تو ورسٹ ایور تھی پچھلے 3.5 پونے 4 سال پہ. تو بے روزگاری کی, غربت کی, تو ہمیں یہ ان کے لیے ان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اکنامک ڈلیوری پر, عوام کے مسائل حل کرنے پر. اس کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. بٹ زبیر صاحب یہ مجھے یہ ایک انصار بھائی صاحب نے کہا کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے, بٹ انصار بھائی صاحب کا ایک آرگومنٹ اپنی جگہ اہم ہے کہ اپوزیشن اگر ایدر ویز آپ کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پاتے, ہی ہیز سیریس ڈاؤٹس, وہ ایز این اینالسٹ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مکمل طور پر سیاسی نہیں ہے, یہ آپ کی ساری جو تام جھام ہے, جو میل ملاقاتیں ہیں, یہ ٹریگر کہیں اور سے ہوئی ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے, جو کہ ظاہری بات ہے آپ بتاتے نہیں ہیں, کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ آرگینک آل ٹوگیدر. نہیں بتاتا ہمیں, کیونکہ ملکہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اتنی جدوجہد کی ہے اور اس کے بعد جیت کے نہیں آئے, سلیکٹ ہو کے آئے تھے وہ. اور جدوجہد ان کی اکتوبر 2011 سے شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے ان کی کوئی جدوجہد نہیں تھی. تو لیٹس پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. اس سے پہلے کون سی جدوجہد تھی ان کی؟ 2008 میں کیا کر رہے تھے؟ الیکشن میں نہیں حصہ لے رہے تھے, تو کہہ رہے ہیں جدوجہد کر رہے تھے. کون سی جدوجہد کر رہے تھے؟ ایک دفعہ پولیس پکڑنے آئی تھی, پیچھے کود کے بھاگ گئے تھے دیوار پھلانگ کے. کون سی جدوجہد کی ہے؟ ایک دن صرف جیل میں گزارے تھے اور وہ معافی کر کے باہر آ گئے تھے. تو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہمیں اپنے اس پر بھروسہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب اداروں کو نیوٹرل کھیلنا چاہیے اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنے جا رہے جو پاکستان کے آئین سے ماورا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے پاکستان کے لیے خرابی ہو. نو کانفیڈنس موشن از لیجیٹمیٹ رائٹ آف دی اپوزیشن. پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے, دنیا کے بہت سے ممالک میں اس کی جہاں گنجائش ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ہم وہی چیز کر رہے ہیں. کوئی ایسی کوئی چیز نہیں, چھپ چھپا کے نہیں کر رہے کہ زبردستی ان کو گرا دیں یا سپریم کورٹ پر حملے کرنے شروع کر دیں یا پی ٹی وی پر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں یا سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں. چلے وہ سیاسی تاریخ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, 10 باتیں آپ سے بھی منسوب کی جا سکتی ہے سر. بٹ انصار بھائی صاحب ایک بات ہے, یہ ابھی زبیر صاحب تو کم از کم دیکھیے وہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں, اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو, وہ تو اس بات پر آبویسلی کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر سیاسی ہے, امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک کے تمام ادارے نیوٹرل ہوں, اور ان کی امید ہی بیسیکلی ان کا ٹریگر ہے اور وہی ان کا فیول ہے کہ ان کے اسی کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ نمبرز اکٹھے ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ویسے میری خواہش ہے, میری مطلب آپ کہتے ہیں سیاسی طور پر ہو, اگر ہو نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیچرل ہو, آرگینک ہو, کوئی اور کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, بالکل کریں. لیکن دیکھیں اپوزیشن, اور یہ پہلے خود کہتے بھی ہوتے تھے, اور مطلب ان میں آپ دیکھیں نا تو شاید خاقان بھائی صاحب تھوڑا اسٹریٹ بات کر دیتے ہیں. پہلے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی نو کانفیڈنس کسی بھی پرائم منسٹر کے اگینسٹ آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب پش فرام دا کنسرن کوارٹرز پش اگر مل جائے تو پھر ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. اگر اور آپ پوری ہماری ہسٹری کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ویسے تو کبھی کامیاب نہیں ہوئی, نو کانفیڈنس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اگر پش ملے, اور جو کہ پی ایم ایل این کی اتنی مجھے پتہ ہے, زرداری صاحب کی تو ہے ظاہر ہے ان کا تو پرابلم ہی نہیں تھا, پی ایم ایل این کی پہلے اس میں ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا, لیکن اب یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ جو لے کے آئے ہیں وہ رخصت کرنے میں مدد کریں, پھر نیوٹرل ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کھیل, یہ تو پھر وہی کھیل ہو گیا نا. یعنی جو چیز اگر عمران خان صاحب جس طرح آئے اور غلط, مطلب ان کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں آئے,
تو اس چیز کو وہاں پہ ختم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اب میرے فیور میں یا آپ کے فیور میں ابھی پھر دوبارہ ایک کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس ہو جائے اور ہم آگے کا کہہ دیں، آگے جا کے نیوٹرل ہو جائیں. مطلب سر یو ریفیوز ٹو بلیو کہ یہ آرگینک ہے اپوزیشن کی ساری تحریک. مجھے آپ سے اتنا بتا دیں کہ پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا، جب آپ کو نمبرز پورے نہیں ہیں اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کب آپ نے کرنا ہے، ورنہ تو پوری تیاری ہوتی ہے اور آپ نو کانفیڈنس. پی ڈی ایم بنی اور ڈیٹے دی گئی کہ جا رہے ہیں، ختم ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اور آپ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں اور آپ کو نمبرز کے اوپر پہلے آپ کو پورا آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم ورک کریں گے اس کے اوپر. ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، اب میری جو انفارمیشن ہے، مجھے جو بتایا گیا، ان کی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز جو کہ 100% ہے زبیر صاحب کے مطابق، یہ نیچرل ہوپس نہیں ہیں، یہ ہوپس کیا دلوائی گئی ہیں. بس یہ ذرا ان سے نہ پوچھیں، زبیر صاحب سے آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، انصار عباسی صاحب نے اتنا ملکہ کو ڈرا دیا ہے. وہ بالکل کانفیڈنٹ بیٹھی. آج تو انہوں نے پانی بھی نہیں پیا، وہ تو بالکل سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو میں پتا ہے کہ آپ منیر صاحب، میں صرف ایک پرنسپل کی بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو بہت خرابیاں ہوئی نا، اور جن خرابیوں کی ذمہ داری، مطلب ان خرابیوں کو کا پارٹ بننے میں پی ٹی آئی کا بھی ظاہر ہے، اس میں ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، پیس پارٹی سارے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ فار دا سیک آف پاکستان، اور آپ جب سب ویسے بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل رول کی، تو اس چیز کو ختم کر دیں. لیکن وہ نہیں کرتے نا، وہ عادت کرتا. وہ ظاہری بات ہے، حکومت میں کسی کو لانا، کسی کو ہٹانا ہو تو پھر سپورٹ کہیں سے بھی ملے. ایک بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں جی. اور ابھی زبیر آیا کہ حکومت کے اتحادی خود کہتے ہیں بہت سی باتیں، تو حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی کوئی سپورٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ملکہ بخاری صاحب. آپ کی اپنی اتحادی کہتے ہیں کہ جی جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تب تک ہم ساتھ ہیں. اور ابھی دیکھیں زبیر صاحب بھی اپنی ان کا ایک آرگومنٹ موجود ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ یہ بات، کوئی بھی اگر موومنٹ اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے، کہ آپ یہ بات گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ خالصتاً سیاسی ہوگا، آپ اپنے نمبر سے ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، کوئی اور فیکٹر استعمال نہیں ہوگا جس کا یہ بار بار سہارا لیتی ہے اپوزیشن کہ جی ہم تو اپوزیشن حکومت کو بالکل سمجھتے ہی کچھ نہیں اور ہم کو گرا دیں، لیکن ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. حکومت کے ساتھ وہ طاقت موجود ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے منیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحادی ہمارے ہیں، وہ اپنے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے ہیں. جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں اس کی تشریح کرنے کہ ہم پابند نہیں ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے ریاست کی بات کی کہ ریاست کے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے سیاسی کارکن، کہ ریاست کے سارے ادارے جو ہیں ان کی سوچ کے اندر یکسوئی ہے. پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے اوپر، پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھنے کے اوپر. اس کو اگر زومانی بنایا جائے، اس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر اگر نیوٹرل ہو جائے نا تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. دیکھیں دیکھیں ان کی ایک وہ چیز پیش کر رہے ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوئی. پولیٹیکل انجینئرنگ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ آج جب آپ کے ٹاک شو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان کی کسی عدالت کے اندر کوئی ایسا کیس زیر التوا ہے جس کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلی کے شواہد پیش کیے گئے ہوں، کیا انہوں نے پاکستان کے کسی بھی قانونی ادارے کے پاس گئے ہیں، کسی کورٹ کے پاس گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غیر آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں؟ یہاں پہ کہا گیا کہ ہماری کوئی جدوجہد نہیں ہے. آپ کے کہنے سے تو یہ نہیں ہوتا زبیر صاحب. ایک فرد واحد نے 23 سال سے قانون کی بالادستی کی بات کی، سب کو قانون کے سامنے تابع لانے کی بات کی، تحریک چلائی. تو آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جدوجہد نہیں کی. ہم اپنے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. آپ اپنا نمبر گیم پورا کریں، ہم اپنی سیاسی حکمت عملی سامنے لے کر آئیں گے. ہم ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی کاوش اور کوشش آپ کی ہے، آپ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں. آپ آئین اور قانون کی بالادستی میں ہرگز یقین نہیں رکھتے ہیں. آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے، آپ کی کاوش ہوتی ہے کہ کسی کی نظر کرم ہو جائے. ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں، اہم ریاستی ادارے، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو حالات ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ. دیکھیں منیب، یہ ساری گفتگو بے سود ہے. پاکستان کی معیشت 5.37% سے آگے بڑھ رہی ہے. کون سے اکنامک
اور معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ ہمیں تاریخی 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دے کر گئے تھے, جہاں پہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر کے اوپر چلے گئے تھے, جہاں پہ ایکسپورٹس جو تھیں وہ 25 ارب سے 22 ارب پہ آ گئی تھی, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری شفٹ ہو گئی تھی بنگلہ دیش میں. اس معیشت کی حکمت عملی کی بات کریں. آخری بات, کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بات کی کہ ایک دن جیل میں رہے اور چلے گئے, اپنے لیڈر کی ترجمانی کرتے ہیں جو جیل کے اندر سے گئے ہیں, پاکستان کے اداروں کو گمراہ کن جھوٹ پر مبنی رپورٹ دے کر اب کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر بیمار ہو رہا ہوں, مجھے تنہائی کا ویسے بہت اچھا ہو گیا آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے, واپس نہیں آ سکتا. آپ کی حکومت کی سچائی ثابت ہو جائے گی اگر آپ انویسٹیگیشن کروا دیں ان رپورٹس کی اور بتائیں جی کہ وہ رپورٹس کہاں سے آئی تھی, کس نے مس لیڈ کیا تھا. پوری حکومت کہتی ہے جی جھوٹی رپورٹ جھوٹی رپورٹ جھوٹی رپورٹ, وہ کسی میں نے نہیں یا کسی اور نے گھڑ کے نہیں دے دی تھی. حکومت کے اندر اگر میں تو یہ کہوں گا اتنا دم خم ہے آپ کرا لیں اس کی انویسٹیگیشن اور بتا دیں فلانے نے جھوٹ بولا تھا. میں وضاحت پیش کر دوں, انہوں نے پنجاب کے حکومت کو, میڈیکل بورڈ کو شواہد فراہم کرنے تھے, جو بھی انہوں نے رپورٹس پیش کی وہ تحریری رپورٹس تھے. Before the medical board admitted to a hospital, when the Prime Minister says کہ ہم سے جھوٹ بول کے چلے گئے ہیں, تو پھر آپ کی حکومت کی انکمپٹنس ہے نا کہ وہ آپ سے جھوٹ بول کے چلے گئے. دیکھیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جرم کیا اس کو کٹہرے میں نہ کھڑا کرو. سابق وزیر اعظم نے اگر پاکستان کے جرم کیا تو بتائیں وہ کیسے جرم کیا اور کیسے جھوٹ بول کے گئے. تو یہ ہمارا جرم تو نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہا تھا تب علیل ہیں اور اب آپ علیل نہیں ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ آپ علیل نہیں ہیں. But the Prime Minister doesn't say that. وہ تو کہتے ہیں وہ اس وقت بھی علیل نہیں تھے. But زبیر صاحب لاسٹ ورڈ سر, یہ آپ انصار بھائی صاحب کا آرگومنٹ آپ نے سن لیا. اگر جی زبیر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جدوجہد نہیں ہے. وہ سمرز گزارتے تھے وہاں لارڈز میں ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے اور جن کی جائیداد باہر ہو, جن کے گھر سن تو لینا ملکہ سن لیں, آرگومنٹ سن لیں. زبیر صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات سن تو لینا ملکہ, تھوڑا سا ریلیکس ہو. آپ کو بہت ڈراتی ہے انصار عباسی نے, آپ آپ کا ڈرنے کا وقت شروع ہوا میری بات تو سن لینا, میری بات تو سن لینا, میری بات تو سنائیں, میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ان آل سیریسنس از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کے لندن میں ہاسپٹل میں ان دا موسٹ کرٹیکل کنڈیشن واپس آئے تھے جیل جانے کے لیے. سو پلیز وہ نہیں گھبراتے ہیں, انہوں نے نہیں میاں والی جیل سے بھاگ گئے تھے کہ چھپ کے یا دیوار ٹاپ کے بھاگ گئے تھے. کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. میاں نواز شریف از کریٹڈ ود گھر سے عمران خان صاحب پیچھے, میاں نواز شریف کو 3 دفعہ حکومت سے نکالا گیا ہے, 3 دفعہ وہ آئے ہیں, 3 دفعہ نکالا گیا ہے, اور ہر دفعہ he has made a comeback and a most stunning comeback. اس دفعہ بھی spectacular comeback کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ تیار رہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کم بیک کریں گے اور دنیا دیکھے گی حالات. اب تو آپ کے اتحادی نے بھی کہہ دیا گھبرائیں نہیں بھائی. بس گھبرانا نہیں, وہ تو خیر کہہ دیا, اور ان کے کہنے کے بعد ہی تو اصل مسئلہ شروع ہوا ہے کہ جب اتحادی کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ گھبرانا نہیں ہے اور ہمارا تعلق نبھانے کے لیے بنایا گیا ہے, تو پھر اپوزیشن کا کیا ہوگا. یہ صرف آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.